अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रुहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से इक़दामात हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले लेने हैं। हर सूरत में आपको ये काम पहले करने हैं, उसके बाद आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ये इंतहाई ज़रूरी जो इक़दामात हैं, जो एक फार्मर को हर सूरत में करने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने चाह रहे हैं। वैसे हम टाइम टू टाइम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्त कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस ड्रॉप करते हैं कि जी ये एक मुकम्मल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आप बनाएं। तो हमने सोचा कि आज ये आपके साथ हम डिटेल के साथ शेयर कर दें ये तमाम चीज़ें। तो ये वन बाय वन हम ये आपको बताएंगे वीडियो के अंदर डिटेल के साथ। वैसे ये तीन बेसिक जो चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए आपके पास, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे पहले जो गोट फार्मिंग के अंदर ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मकसद, पर्पज़। ये आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप गोट फार्मिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, किस लिए आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। एक तो मोटा सा पर्पज़ ये होता है कि हर कोई साइड बिज़नेस के तौर पे या इनकम कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप गोट फार्मिंग किस लिए कर रहे हैं। आप गोश्त के लिए कर रहे हैं, आपका पर्पज़ ये है कि आप ब्रीड पे काम करेंगे, या सिर्फ शौकीन हज़रात जो हैं उनके लिए आप एक ब्रीड तैयार करके और वो शौकीन हज़रात जो आपके पास आएंगे उनको आप सेल करेंगे जानवर, या आपने ईद के हवाले से तैयारी करनी है, फैटनिंग के लिए काम करना है, अपने बकरे तैयार करने हैं घर के या बाहर से परचेज़ करके और उनको ईद पे तैयार करके सेल करना है। तो ये छोटी छोटी या गोट मिल्क के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि जो बकरी का दूध हम सिर्फ सेल करेंगे, वो बच्चे सेल कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रावलपिंडी में हमारे मुशाहदे में आए हैं जो सिर्फ दूध का काम कर रहे हैं, बकरी के दूध का काम कर रहे हैं। वो जैसे ही बकरी ब्रीड करती है बच्चे, वो उसके छोटे बच्चे ही सेल कर देते हैं और उसका बकरी को दूध उससे लेते रहते हैं और दूध उसका सेल करते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपके पहले गोट फार्मिंग, कोई भी एक भी जानवर परचेज़ करने से पहले ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हों। उसके बाद जो 3 बेसिक पिलर काउंट होते हैं जिसके ऊपर ये गोट फार्मिंग की बिल्डिंग खड़ी होती है, बार बार हम ये बता चुके हैं, वो हैं रेजिडेंस, पहले नंबर पे रिहाइश बकरियों की जो है, उसके बाद उनकी खुराक, और उसके बाद मेडिकेशन, जो अद्वियात हैं उनकी। ये 3 चीज़ें आपने, कोई भी एक भी जानवर परचेज़ करने से पहले आपने ये 3 चीज़ें आपके पास हों, अवेलेबल हों। ये नहीं है कि जब आप जानवर परचेज़ कर रहे हैं उसके बाद आपकी दौड़ें लगी हुई हैं, ऐसे नहीं करना आपने। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग गोट फार्मिंग का शौक़ करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, मशवरा लेते हैं। तो वो हम इस हवाले से ये वीडियो है, जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं ऑलरेडी वो अपनी गोट फार्मिंग को इम्प्रूव करें। ये वीडियो नए आने वालों के लिए है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं। इन 3 चीज़ों के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है ब्रीड, कि आपने कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन करना है, कौन सी आपने बीतल पे काम करना है, आपने राजनपुरी पे काम करना है, आपने मक्खी चीनी पे काम करना है, टेडी पे काम करना है, बर्बरी पे करना है। बहुत सारी नस्लें हैं जिसके ऊपर आपने फिर सिलेक्शन करनी है, कौन सी नस्ल के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम तफसील के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो सबसे पहले जो चीज़ तैयार करनी है वो है रिहाइश। हमें जानवर को कभी भी परचेज़ करने से पहले उसके लिए एक मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम करना है आपने। जब आपके पास आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में हो कि आप कितनी बकरियों के साथ आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। जो मॉडर्न गोट फार्मिंग है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में गोट फार्मिंग हो रही है, उनको अगर आप देखें या उनके आप सेटअप देखें तो वो हर एक जानवर को अलग ट्रीट करते हैं। उनके लिए जो उनका सेटअप है वो इस हिसाब से वो बनाते हैं, इस तरतीब से बनाते हैं कि एक जानवर के लिए अलहदा से आप खाना दे सकें, अलहदा उसको ट्रीट कर सकें। जहाँ पे 100-200 जानवर है वहाँ पे ये हमारे लिए पाकिस्तान में
سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے اچھے لیول پہ جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، کھرلیاں کیج کے باہر انہوں نے بنا کے گرل کے ساتھ بنا کے، اور اس طریقے کے ساتھ انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ ہر جانور کو اپنے طریقے سے کھانا مل جاتا ہے، کیونکہ اس سے پھر کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ پارٹیشنز جو جانوروں کی درجہ بندی جس کو بولا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گوڈ فارمنگ کے اندر کافی سارے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اسی طرح لکڑی کے پیلٹ یوز ہوتے ہیں، لکڑی کا جو فرش تیار ہوتا ہے، ایک کچھ لوگ جو ہیں وہ زمین سے اٹھا کے لکڑی کا فرش تیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے صرف وہ پیلٹ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں طریقوں سے گوڈ فارمنگ ہو رہی ہے، کر رہے ہیں لوگ، اس کے اوپر کامیابی ہے اس کے اندر۔ جو زمین سے اٹھا ہوا ہے وہ پاکستان میں ابھی زیادہ عام نہیں ہے، انڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، یہ لوگ گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں انڈیا میں، لیکن پاکستان میں اس طرح کا ابھی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن ابھی وہ زیادہ نہیں ہے۔ جو زمین سے 6 فٹ 7 فٹ اونچا شیڈ ہے اس کے اوپر ابھی یہاں پہ پاکستان میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں، لوگ لکڑی کے پیلٹ ہی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک کامیاب ہے۔ ہمارے اپنے فارم پہ بھی ہم نے لکڑی کے پیلٹ ہی استعمال کیے ہوئے ہیں، وہ آرام سے اٹھا کے صفائی ہو جاتی ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مین جو سب سے اہم جو چیز آتی ہے اس کے بعد ہے، وہ ہے بکری کی خوراک۔ اب جب آپ گوڈ فارمنگ کا ذکر کرتے ہیں، گوڈ فارمنگ کا نام لیتے ہیں، تو گوڈ فارمنگ کے اندر بکری فارمنگ یعنی کہ، تو یہ ایک زراعت کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بکریاں رکھ لیں اور آپ کے پاس زمین نہیں ہے۔ یہ بہت بہت سارے دوست، ہم جب لوسن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اب ٹی ایم آر ایک فیڈ متعارف ہو گئی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی بہت مہنگی ہے اور بہت ایکسپینسو ہے، یہ تو بکریوں کو ڈالیں گے تو پھر ہم بکریوں میں سے کمائیں گے کیسے؟ تو بیسیکلی جو یہ کام ہے یہ فارمنگ کا، یہ زمین زراعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے پاس زمین کاشت کے لیے نہیں ہے، ہم اپنا چارہ خود اگا نہیں سکتے ہیں، ہم نے شہر کے اندر شوق بھی کرنا ہے اور فارمنگ بھی کرنی ہے، تو پھر ہمیں یہ چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں بنسبت اس کے اگر کسی کے پاس زمین ہے اور وہ اپنا لوسن خود اگاتا ہے اور اس کی ہے خود تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس اپنے جانور ہیں اور وہ ان کو وہ دیتا ہے، تو وہ بہت سستے میں اس کے پاس خوراک تیار ہوتی ہے۔ تو خوراک آپ کے پاس پہلے ذخیرہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جانور آ گئے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں لوسن کاشت کر لوں، یا میں برسین کاشت کر لوں، یا میں اب کیا کروں، یا میں مہنگا چارہ خریدوں۔ اس طرح نہیں ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے، پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے جانور ضائع ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کسی بھی سچویشن میں آپ نے نہیں جانا ہے، نہ پھنسنا ہے اس طرح کے کام میں۔ بہت آرام سے تحمل کے ساتھ، جلد بازی میں کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، آرام سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ کا شوق ہے گوڈ فارمنگ کرنے کا، آپ بالکل اپنا شوق پورا کریں، پیسے بھی آپ اس میں سے کمائیں، اس کو بزنس کے بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں جی ہم بس شوق کرتے ہیں۔ جی شوق تو ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اگر آپ شوق کو اپنا کام بنا لیں تو آپ کی زندگی بہت ساری آسان ہو جائے گی۔ شوق تو ہمیں بکریاں پالنے کا ہے، لیکن کام ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر، پھر آپ دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صرف خالی شوق کرتے ہیں تو وہ تو ایک دو جانوروں سے آپ کر لیں، پھر آپ زیادہ جانور نہیں رکھیں، لیکن اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، اور بہت بہترین ہے کہ اگر آپ اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنا لیں تو اس میں بہت سہولت ہو جاتی ہے، آپ کے لیے کافی ساری آسانیاں پھر اس میں آتی ہیں۔ تو آپ نے رہائش کا انتظام کر لیا، اس کے بعد آپ نے خوراک کا انتظام کرنا ہے، خوراک کو سمجھنا ہے کہ اس کی بکری کی خوراک خشک ہے، آپ کے پاس لوسن کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے، ہے کی صورت میں، گیلا لوسن نہیں، ہے جو اس کی تیار ہوتی ہے، جو خشک لوسن ہے وہ آپ کے پاس ایک اچھی مقدار میں 2 مہینے 4 مہینے کا سٹاک آپ کے پاس موجود ہو، جب آپ نے کوئی بھی جانور پرچیز کرنے ہیں اس سے پہلے یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو کام آتا ہے وہ ہے میڈیکیشن، ادویات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ان کا بہت اہم رول ہے گوڈ فارمنگ کے اندر، اس کے بغیر گوڈ فارمنگ پاسبل نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک چیز آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے آپ مس کریں گے، آپ کی بلڈنگ لڑکھڑائے گی، گر جائے گی، آپ کا کام نہیں چلے گا۔
بہت سارے لوگ یہ گوٹ فارمنگ کرتے ہیں لیکن میڈیکیشن کا خیال نہیں کرتے ہیں، نئی ادویات آپ یوز کرتے ہیں، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے، پریشانیوں کا آپ کو سامنا رہتا ہے۔ آپ سائنس نے ترقی کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے، علاج جو ہے اور پرہیز اس سے بہتر ہے علاج سے، لیکن آپ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، علاج بھی کرنا ہے، آپ نے حفاظتی ٹیکے لگانے ہیں، اس سے آپ کے کو فائدہ رہے گا، آپ کے جانوروں میں بیماری نہیں آتی ہے۔ آپ اب یہ حال ہی میں ہمیں کافی سارے دوستوں کے میسیجز آئے ہیں جن کی بکریوں نے ابارٹ کر دیا، ابارشن کر دیا ہے۔ اب ایک بکری اگر کسی کی بچہ ضائع کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے، تو اس کا پورا اس کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس نے پورے 2 مہینے 3 مہینے پہلے بکری کو تیار کیا ہے، اس سے پہلے بھی بکری اس کے پاس ہے، 6 مہینے سال میں وہ، یہاں اگر اس نے گبن بکری بھی خریدی ہے تو وہ ظاہر ہے مہنگے داموں میں ملتی ہے، جو گبن بکری ہے تیار ہے وہ مہنگی ملتی ہے، تو یہاں وہ اگر پٹ لے کے آیا تو اس نے 6 مہینے سال رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے اس کو کراس کرایا، کراس کرانے کے بعد 2.5 3 مہینے اس کی خدمت کی ہے، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد 3.5 مہینے کے بعد یا اگر 10 دن پہلے بھی 5 مہینے سے بکری نے بچے گرا دیے ہیں اور وہ بچے سروائیو نہیں کیے ہیں، ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو بکری اس کا پورا سال ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد بکری بچہ گرانے کے بعد بھی 2 2.5 مہینے 3 مہینے اس صدمے سے باہر نہیں آتی ہے، دوبارہ ہیٹ پہ نہیں آتی ہے، نہیں کراس ہوتی ہے، اور دوبارہ اگر جلدی آپ اس کو کراس کرا دیں گے، صحیح طریقے سے اس کی پراپر میڈیکیشن نہیں کریں گے تو وہ بکری دوبارہ یہی کام کرے گی، دوبارہ گرا دے گی۔ تو اس لیے میڈیکیشن کا جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پروجسٹران کا استعمال کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی، ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میری کوئی درجن کے قریب ویڈیوز پروجسٹران کے حوالے سے اویلیبل ہیں، اس کے باوجود دوست فون کر کے پوچھتے ہیں جی پروجسٹران کتنا انجیکشن لگانا ہے۔ انجیکشن کے اوپر مقدار لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ دیکھیں، اس اس سے گائیڈ لائن لیں گے، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہمارے علاوہ اور لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ اس سے مدد لیں، اپنے آپ کو، یہ علم جو ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرے پاس پورا نالج آ گیا دنیا کا، یہ ایک سمندر ہے، ہر دن نیا دن ہوتا ہے، نیا نئے کام سیکھنے کو ملتے ہیں، روز آپ کو نئی نئی باتیں، نئے نئے انجیکشنز آتے ہیں مارکیٹ میں، سائنس ترقی کرتی ہے تیزی سے، اور ہر آنے والا انجیکشن پہلے والے انجیکشن سے اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو ضروری ہیں، جو موٹے موٹے پرنسپل ہیں وہ آپ یاد کر لیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ انجیکشنز آپ نے بکری فارم پہ لے کے آنے سے پہلے، کوئی بھی جانور پرچیز کرنے سے پہلے آپ کے پاس بخار کے لیے، آپ کے پاس ڈائریا کے لیے آپ کے پاس انجیکشن ہو، آپ کے پاس انجیکشنز اویلیبل ہوں کہ آپ کے جانوروں میں پی پی آر کا اٹیک نہ آئے، ٹریول کرانے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا انجیکشن آپ نے لگانا ہے، اور اگر آتے ہی جانور کو بخار ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا انجیکشن آپ نے استعمال کرنا ہے، اسی طرح وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کی دوڑیں لگ رہی ہیں اور اب آپ جا رہے ہیں انجیکشنز لینے کے لیے اور پھر آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب انجیکشن نہیں مل رہا ہے، کیا کریں ہم؟ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے دیکھنی ہے، یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ بکریوں کو فارم پہ لے کے، جو بھی جگہ آپ نے رہائش بنائی ہے، چھت پہ بنایا ہے، گھر پہ ایک جانور بنایا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، 10 جانوروں کے لیے یا 100 جانوروں کے لیے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے وہ رگ کا آتا ہے، جو یہ موشنز لگتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے جانوروں کا، وہ آپ کے پاس ٹرائی برسن ایم اے وائی کام ہم آپ بار بار بتاتے ہیں، آپ کے پاس اویلیبل ہو، بخار کے لیے انکیور 10 کا انجیکشن اویلیبل ہو، طاقت کے لیے ایم اے وائی کام کا انجیکشن اویلیبل ہو، نیوروبان کے انجیکشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں طاقت کے لیے، اسی طرح بی کمپلیکس کا انجیکشن یوز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہو، ایول کا انجیکشن یوز ہوتا ہے کسی قسم کے بھی ریئیکشن کے لیے، وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے۔ یہ موٹے موٹی چیزیں ہیں، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ، لیکن یہ ایک سمجھنا ان چیزوں کو ضروری ہے، اس کے بغیر گوٹ فارمنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب جب آپ پرچیز کر لیں اس کے بعد آپ نے جانور خریدنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی طرف آنا ہے کہ آپ نے گوٹ فارمنگ کس مقصد کے لیے کرنی ہے۔ جو ہمارا
ابھی تک کا تجربہ ہے اور جو ہم نے ابھی تک گوٹ فارمنگ کے اندر سیکھا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگے جانور کے ساتھ گوٹ فارمنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ جب 1.5 لاکھ کی بکری آپ کی یا لاکھ کی بکری آپ کی مرتی ہے یا اس کے بچے ضائع ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا نقصان ہے عام آدمی کے لیے، جس کی اتنی پسلی نہیں ہے، جس جس کا کروڑوں میں انکم نہیں ہے، لاکھوں میں آپ مہینہ لاکھوں روپیہ نہیں کما رہے ہیں، تو آپ لاکھ روپے کی بکری ایک مہینے میں ضائع نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ درمیانے درجے کے جانور لیں، ہر بریڈ کے اندر مکس جانور آ رہا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ پیور ہے، ہوتا نہیں ہے پیور۔ پیور جانور مہنگا ہے، بہت مہنگی قیمت ہے اس کی، وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ چاہے آپ بیتل لے لیں، چاہے آپ مکھی چینی لے لیں، چاہے راجن پوری لے لیں، پیور میں مہنگا ہے جانور۔ جو مکس بریڈ میں جانور آتا ہے، سارا طریقہ کار اس کا وہی ہے، سارا عمل اس کا وہی ہے، اسی طریقے کے ساتھ بکری نے بچہ دینا ہے، سارے معاملات اس کے وہی ہیں، خوراک اس کی وہی ہے، میڈیکیشن وہی ہے۔ جس وقت آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ نے ایک بکری سے 2 بکریوں سے آپ نے بچے پیدا کروا لیے ہیں، بچے پیدا کروانے کے بعد وہ بچے آپ کے بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جون سی مرضی بریڈ آپ سلیکٹ کریں۔ ہم سے لوگ بریڈ کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی کون سی بریڈ ہم سلیکٹ کریں، جی گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے کون سی بریڈ سلیکٹ کریں، اتنا کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو جون سی بریڈ، ہم یہ بار بار بتاتے ہیں کہ جون سی بھی نسل آپ کو پسند ہے آپ اس کے اوپر کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو مارکیٹ میں سے پیسے کس نسل کے اچھے مل رہے ہیں، کون سی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مقصد آپ کا کیا ہے۔ یا آپ جیسے ناگرا بریڈ ہے، ناگرے کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ناگرے کے لیے شوقین حضرات زیادہ ہے، آپ پھر ناگرے کی بریڈ تیار کریں گے، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو شوقین حضرات جو ہیں وہ آپ کا جانور مہنگے داموں خرید کریں، مہنگا بکرے ہیں، مہنگی جانور ہیں، وہ آپ 22,000 25,000 30,000 کی اس کی پٹھ آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کا بکرا عید پہ تیار کر کے 60-70 ہزار روپے کا سیل کر سکتے ہیں، یہ پاسبل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح راجن پوری ہے، بیتل ہے، بیتل کی بھی دودھ کی کیپیسٹی اچھی ہے، دودھ اس کے نیچے بھی ناگرے کے نیچے بھی اچھا ہے، بیتل کی شاخ ہے وہ بھی۔ راجن پوری بدنام ہے کہ جی اس کے نیچے دودھ نہیں ہے، دودھ بالکل اچھا ہے، اس کے نیچے جو بڑی بکریاں ہیں کاٹھی والی، ان کی اچھے 2-2.5 لیٹر کی کیپیسٹی ہے ان کی دودھ کی، ایک ٹائم کی 5 لیٹر 4 لیٹر دودھ ہمارے پاس بکری دے رہی ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور درمیانے درجے کی جو بکری ہے جو آپ کو 25-30 ہزار روپے کی 35 ہزار روپے کی، ابھی کیونکہ مارکیٹ ذرا تھوڑی سی ہر چیز کی مہنگائی ہوئی ہے تو ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو لیکن پھر بھی یہ ایک نارمل ریٹ ہے، اس ریٹ کے اوپر آپ جانور پرچیز کر کے آپ گوٹ فارمنگ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر گوٹ فارمنگ کے اندر جو ایک بہت اہم رول ہے وہ ہمارے گھر والوں کا ہے، ہماری فیملی کا ہے، خواتین کا کردار اس کے اندر بہت اہم ہے۔ آپ بہت سارے جو ہمارے فارن دوست ہیں جو باہر سے کالز کرتے ہیں یو اے ای سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فارم بنایا ہوا ہے، پیچھے بنا کے دیا ہوا ہے اور وہ اب نیچے پیچھے چل نہیں رہا یا مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں، ان کی ایجوکیشن کریں، ان کا مائنڈ تیار کریں اس چیز سے۔ کچھ جانور آپ تیار کر کے عید کے اوپر موقع دیں ان کو کہ وہ عید کے اوپر وہ جانور سیل کریں، عید کے لیے بکرے تیار کریں۔ دودھ جو ہے وہ آپ بے شک سستا یا مہنگا، آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے روز کا 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ سیل ہو۔ جن کے پاس تھوڑے جانور ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جن کے پاس زیادہ ہیں وہ زیادہ کیپیسٹی میں کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی جانور آپ کی انکم دیں۔ آپ کی پہلی پریفرنس یہ ہو کہ آپ کے جانور آپ کو جانوروں کو آپ اگر ان کو کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کو واپس میں ریٹرن میں کچھ ملے آپ کو۔ جس وقت آپ کو انکم آنا سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں کا، آپ کی فیملی کا انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو صرف خواتین کو شوق ہے، لیکن جو ان کے میلز ممبر ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو وہ ان کی اتنی زیادہ سپورٹ ان کو
نہیں ہے، لیکن اگر وہ سپورٹ کریں تو بہت زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ گھر گھر کے اندر یہ ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی جو ملک کی جو معیشت ہے، جو ہماری مہنگائی کے حالات ہیں، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ چائنا کو آپ دیکھیں، چائنا نے ہماری مصیبت یہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہماری گھر کی انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ ہم گھر کی انڈسٹری کو اپنی کو پروموٹ کریں تو ہمارے حالات کچھ کے کچھ ہو جائیں۔ تو یہ گوٹ فارمنگ ایک بہت ایک آسان کام ہے، کوئی اتنا مشکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بہت آرام سے گھر کے اوپر دو چار بکریوں کے ساتھ، بہت سارے کو میں جانتا ہوں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں آلریڈی، وہ جانور اپنے تیار کر کے عید کے اوپر سیل کر کے ایک اچھی خاصی انکم آپ سالانہ آپ اس میں سے کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلی بیسس پہ دودھ کی جو پروڈکشن ہے، جو دودھ اس کا ہے، وہ آپ سیل کر کے اس سے کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں۔ بکری کے بچے بھی اچھے ریٹ پہ سیل ہو جاتے ہیں، لیکن بکری کے بچے کو بیچنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تیار کریں اور اس کو عید پہ سیل کریں، تو اس میں آپ کو ذرا زیادہ مارجن آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ بیسک موٹی موٹی باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری اقدامات ہیں، اس کے بعد آپ پھر گوٹ فارمنگ سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے جانوروں کو تیار کریں، عید کے حوالے سے تیار کریں، میٹ کے حوالے سے یہ تیار ہو کے جانور سیل ہو جاتے ہیں، ان میں سے اچھا مارجن آپ کو نکل سکتا ہے۔ گوٹ فارمنگ ایک پروفیٹیبل کام ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بہت برکت والا یہ کام ہے، بہت تیزی سے جانور بڑھتا ہے، لیکن صرف آپ نے اپنے جانور کو مرنے سے بچانا ہے۔ آپ نے اپنے جانور کو کمزور نہیں ہونے دینا، خوراک کی کمی آپ نے نہیں دینی ہے، پراپر ادویات کا آپ استعمال کریں، ٹائم پہ ٹیکے لگائیں، حفاظتی ٹیکے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں وہ آپ استعمال کریں، جو آپ میڈیکیشن خود دے سکتے ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ ادویات کا استعمال میں گھبرایا مت کریں، ٹیکہ لگاتے ہوئے جانوروں کو مت گھبرایا کریں۔ ٹیکہ آپ کے جانور کی عمر بڑھا دیتا ہے، آپ کے جانور کی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے، آپ کی جانور کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہمارے جانور ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز ڈالتے ہیں، بریڈ ہم نے لی ہے آپ کے سامنے ہے، بریڈ کے بعد کوئی جانور ہمارا الحمدللہ سخت سردی ہے، نہ کسی نے دودھ کم کیا ہے، نہ کوئی جانور کمزور ہوا ہے، صرف اور صرف خوراک کے سر کے اوپر اور پراپر میڈیکیشن آپ نے، ٹیکہ جو ٹائم پہ آپ نے، دوائی آپ نے اس کو جو ٹائم پہ دینی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو بس یہ ویڈیو کلوز کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔